बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम द लास्ट आवर वॉच कर रहे हैं और मैं सरवत वली हूँ। राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर रशीद इस प्रोग्राम को होस्ट किया करते हैं, मगर कुछ ज़ाती मसरूफियत की बिना पर वो इस प्रोग्राम को नहीं कर पाएंगे कुछ दिन के लिए। फाइनली बल्दियाती इलेक्शन KPK पहला मरहला मुकम्मल हो गया। गैर हतमी गैर सरकारी इंतजाज आने का सिलसिला भी जारी है, मगर इसके बावजूद इमरान खान साहब खुद सामने आए हैं। बड़े दिल का उन्होंने मुजाहरा किया और तस्लीम किया है कि वाकई गलतियाँ उनकी तरफ से हुई हैं। उम्मीदवारों के चुनाव के हवाले से भी उन्होंने तस्लीम किया, मगर इसके साथ साथ जनवरी के अंदर सेकंड फेज है बल्दियाती इलेक्शन का KPK में, तो उनका कहना है कि खुद से लीड करेंगे और उम्मीदवारों के हवाले से क्या स्ट्रैटेजी होगी वो भी उसको देखेंगे। मगर क्या नतायज वाकई मुख्तलिफ आएंगे और इसके अलावा कौमी सियासत में तहरीक इंसाफ का क्या रोल है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मगर राना अजीम साहब से, राना अजीम साहब बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त तो हो गई है PTI को और इमरान खान साहब ने कुछ चीज़ों को तस्लीम किया है, मगर असल हिकमत अमली क्या होगी, मामला क्या है, हारने की वजह क्या है? KPK तो इनका अपना घर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सर देखें, ये KPK का इलेक्शन जो है ना, इसने पाकिस्तान की सियासी तारीख को तब्दील करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, दोनों का दावा था अपने अपने ताई कि हम सबसे बड़ी अपोजिशन हैं, और दोनों सियासी जमातों का असल जो सियासी जनाजा है वो KPK में इन दो सियासी जमातों का निकला। देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है उसका हज़ारा डिवीज़न तो वो कहते थे ना हमारा है, उसके अलावा अमीर मकाम सवात में बैठे थे, वो कह रहे थे सब कुछ हम है, और शबाज शरीफ का मरियम का वहाँ पे एक बहुत बड़ा जलसा भी हुआ था। इसी तरह पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी जब परवेज़ खटक के भाई को पीपल्स पार्टी में शमूलियत करवाने गए थे तो उनका क्या दावा था? उनके यही दावा था कि पीपल्स पार्टी अब हमारी है, और एक साबिक सेनेटर एक वहाँ पे उनमें उनकी जमात में शामिल हुआ था। देखिए, वहाँ पर मौलाना फजल रहमान खेले PTI के आपस के इख्तलाफात की वजह से जीते, वो महंगाई की वजह से जीते, या कोई भी वजह आप ले ले, या मैं जिस तरह अक्सर कल से कह रहा हूँ कि मौलाना को मौलाना का हिस्सा मिल गया, मौलाना को मौलाना का हिस्सा मिल गया। अब सब हराम हलाल है, अब हुकूमत भी हलाल है। अब हुकूमती जो मुख्तलिफ अदारे जिन पर ये इल्ज़ामात लगाते थे कि फ़रिश्ते आते हैं, अब इस इलेक्शन में कौन से फ़रिश्ते आए, कहाँ से फ़रिश्ते आए, उन फरिश्तों ने किसको वोट दिया, अब ये जिक्र नहीं हो रहा। अब सब कुछ हलाल है, अब कुछ हराम नहीं है। मौलाना साहब को मौलाना साहब का सरबत हिस्सा मिल गया। लोग जो मर्ज़ी कहते रहे, PTI जितनी मर्ज़ी अपनी गलतियां निकाले, जो मर्ज़ी कहे, लेकिन हुआ ना, अब मौलाना साहब उस तरह नहीं बोल रहे। मौलाना साहब का लहजा तब्दील हो गया, मौलाना साहब का रवैया तब्दील हो गया, मौलाना साहब का बयानिया तब्दील हो गया। कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है, बिल्कुल उसमें क्लियर था। अब दो सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये तो बिल्कुल KPK की सियासत से, अगर हम इस बल्दियाती इंतखाबात को देखें तो उनका जनाजा, असल में सियासी जनाजा उनका निकला। अब उसके बाद आ जाए इसके तहरीक इंसाफ की तरफ। इमरान, मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि 24 घंटों के अंदर अंदर कमेटी बन जाएगी, और कमेटी बनने के बाद वहाँ पर एक्शन शुरू हो जाएगा। नहीं, मैं आपको एक और ख़बर ब्रेक कर देता हूँ। 24 अफराद जो हैं, 24 अफराद PTI के टिकट होल्डर, MPA, साबिक MPA और वहाँ पर उम्मीदवारान, 24 अफराद के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई होने लगी है तंजीमी तौर पे। इन 24 अफराद की जो इब्तदाई लिस्ट गई है उसमें कहा गया है कि ये वो 24 अफराद हैं जिन्होंने टिकटों की सिलेक्शन में बड़ा गलत किरदार अदा किया, जिन्होंने, इनमें से बहुत से वो हैं जिन्होंने मुतबादल उम्मीदवार खड़े किए, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ही पार्टी के अरकान को हराने के लिए, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए, ज़ाती मुखालफत के लिए इन्होंने ये पार्टी में ये रोल अदा किया। अब उन 24 लोगों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला हो गया है। अब उस कार्रवाई के लिए वो उन्होंने शवाहद भी मांग ली हैं। बहुत से लोगों के ऐसी चीज़ें भी वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास चली गई हैं कि जिसमें वो मुखालफ उम्मीदवारान के साथ मीटिंगें कर रहे हैं, उनके अपने ख़ास लोग उनकी कंपेन कर रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी चली गई हैं कि ऐसे उम्मीदवारों को जानबूझ के टिकट दिलवाई गई जिनका पार्टी के अंदर कोई किरदार नहीं था, जिनकी अवाम में कोई रेपुटेशन अच्छी नहीं थी, लेकिन गलत इतला देकर, गलत रिपोर्ट्स बनाकर उनको टिकटें दिलवाई गई। इमरान खान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि अगर मैं KPK में मेरी ये पोजीशन है तो इसके बाद पंजाब हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, वहाँ अगर मैं KPK में नहीं जीत सका तो वहाँ पर जीत मुमकिन है ही नहीं। ठीक है। अब फैसला ये हुआ है कि ये जो जनवरी का इलेक्शन होगा ना, इस जनवरी के इलेक्शन में आपको नजर आएगा कि PTI वहाँ पे बहुत बेहतर पोजीशन में होगी।
اس کے لیے جو کمیٹی بنائی جا رہی ہے یہ کمیٹی ایسی کمیٹی ہوگی جس سے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو کے پی کے اندر تو تکلیف ہوگی، لیکن اب چونکہ سمجھ آ گئی ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ میری سیاست کا سیاسی جنازہ نکل جائے گا اگر ہم نے جنوری کا دوسرا راؤنڈ نہ جیتا۔ اب دوسرے راؤنڈ میں زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے، بالکل قریب ہے دوسرا راؤنڈ، اور دوسرے راؤنڈ پہ بڑا اثر پڑتا ہے پہلے راؤنڈ کے رزلٹ کا۔ پہلے راؤنڈ کے رزلٹ کے بعد اب چونکہ اب یہ پالیسی انہوں نے بنا لی ہے، وہاں پہ ٹکٹیں کس کس کو دی گئی، کون دوسرے راؤنڈ میں الیکشن لڑ رہا ہے، الیکشن لڑنے والے کون سے لوگ ہیں، ان کی پوزیشن کیا ہے، ان کی ریپوٹیشن کیا ہے، ان کو کس جگہ پہ کیا کون سی سپورٹ چاہیے، کون سے ناراض امیدوار ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں، پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی کون کھڑا ہے، آزاد جو کھڑا ہے بندہ وہ کتنے ووٹ لے سکتا ہے، اس سب کو ڈیل کیا جا رہا ہے۔ اور اگلے 4 سے 5 روز میں ٹارگٹ یہ رکھا گیا ہے کہ 28 دسمبر تک ان تمام چیزوں کو مکمل کر لیا جائے۔ اگر کوئی ناراض ہے تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں خود اس سے ملوں گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ نہیں ہوگا کیا وزیر اعلیٰ کے پی کے جا کے اس سے ملاقات کرے گا یا وزیر اعلیٰ کے پی کے، نہیں، وزیر اعظم صاحب ڈائریکٹ خود ملیں گے، چاہے وہ نچلی ٹاؤن کی سطح پہ ہو، چاہے وہ یونین کونسل کی سطح پہ ہو، چاہے وہ تحصیل کی یا ڈسٹرکٹ کی سطح پہ ہو۔ عزیم صاحب اس طرح کا رویہ عمران خان صاحب کی طرف سے دیکھنے کو نہیں آتا، اور آپ بالکل بجا باتیں کر رہے ہیں، مگر پہلے آپ نے کہا کہ جے یو آئی فے اس لیے خوش ہے کیونکہ ان کو اس کا حصہ مل گیا ہے۔ اگر عمران خان صاحب کوشش کر کے جیتنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جنہوں نے پہلے حصہ دلوایا وہ دوسری دفعہ بھی دلوا دیں گے، اور اس الیکشنز کی تو خوبصورتی یہ ہے کہ عوام براہ راست خود آتے ہیں، امیدوار کا انتخاب خود ہوتا ہے۔ یہ جنرل الیکشن سے تو بالکل قدرے مختلف یہ الیکشنز ہوتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ یہ اپنی پارٹی کے لیے سیاسی جدوجہد دوبارہ کریں گے اور جیت جائیں گے؟ جنہوں نے پہلے حصہ وصول کیا وہ دوسری دفعہ حصہ وصول نہیں کر پائیں گے۔ ملنا تھا جتنا مل گیا، جتنا حصہ ملنا تھا نا وہ مل گیا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں پورا دسترخوان سمیٹ لوں گا اور میرے علاوہ اور کوئی نہیں لے گا تو وہ نہیں ہے۔ دیکھیں میرا یہ ایک سیاسی تجزیہ بھی ہے اور میرے پاس یہ انفارمیشن بھی ہے۔ اب اس لیے میں انفارمیشن کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں سے یہ جیتے ہیں جہاں سے آج بھی پی ٹی آئی کا ووٹ بینک موجود ہے، لیکن وہاں پہ ہوا کیا؟ دیکھیں جب حصہ کس طرح، میں آپ کو ایک بڑا کلیئر، یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آ کے ووٹ ڈال جاتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پیچھے کھڑا کر کے ایک سٹینڈ دے دیتے ہیں۔ اب جب آپ سے پہلی غلطی پہ آپ سیکھتے ہیں تو دوسری کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ ہم کہاں پہ غلط ہو گئے تھے اور کہاں پہ غلط ہونے کے بعد اب ہم کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی تو کبھی اکثر اوقات ہو جاتا ہے نا، یہ بھی تو ہو جاتا ہے کہ آپ کی مشاورت سے کوئی ایسا معاملہ حل ہو جائے کہ جس پہ کہا جائے کہ آپ کو جو 2 سال ملنے ہیں، جو آپ کے راستے میں 2 سال کی رکاوٹ ہے، کچھ دینے سے وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی، تو آپ اس میں بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کیا لاہور کا جو الیکشن تھا این 133 والا، کیا جمشید اقبال چیمہ صاحب بچے تھے؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ میں نے ایک سے زیادہ کاغذات جمع کروانے ہیں؟ اگر وہاں پر پی ٹی آئی نے نہیں جمع کروائے تو میں آج بھی اس بات پہ قائل ہوں کہ پی ٹی آئی نے وہاں پہ اگین کیا کہ پی ٹی آئی نے مسلم لیگ نون لیگ کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا اور ثابت کیا کہ یہ دونوں آپس میں اقتدار کے لیے لڑتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو چور کہا۔ آصف علی زرداری صاحب نے کیا کہا میاں نواز شریف کو کہ یہ اس دھرتی کا نہیں ہے، تو آپس میں الزام لگا کے اس میں اگین پی ٹی آئی نے کیا کہ پی ٹی آئی نے کہا جی ہم تو میدان میں تھے ہی نہیں، ان دونوں کو تو اتنا ووٹ ہی نہیں ملا، ان کا مسلم لیگ نون کی ریشو کم ہو گئی، پیپلز پارٹی نے ووٹ خرید لی ہے، تو اس میں پی ٹی آئی اپنی گیم کر گئی۔ اور کیونکہ وہ پی ٹی آئی کی نشست تھی نہیں، کے پی کے کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ہوا یا پی ٹی آئی کی مشاورت سے ہوا یا پی ٹی آئی کے لوگ یوز ہو گئے۔ اب چونکہ انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ ہو گیا تھا، اب اگلے مرحلے میں کبھی بھی کوئی جو ہے نا وہ اپنی وہ غلطی نہیں کرتا، غلطیاں کروا کے کام کروائے جاتے ہیں۔ جو لوگ کچھ کرواتے ہیں نا ان سے، وہ غلطیاں کروا کے کرواتے ہیں۔ اب انہیں ہوش آ گیا ہے، اب جس کو جتنا حصہ ملنا تھا مل گیا ہے، اب شاید اگلا حصہ وہ اتنا نہ ملے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ مولانا صاحب کو جو ملا ہے اس میں سے بہت سا حصہ تو مسلم لیگ نون کا بھی ہے جو وہ مولانا صاحب لے گئے، پیپلز پارٹی کا بھی حصہ لے گئے، مولانا صاحب آفتاب شیر پاؤ کا بھی حصہ لے گئے، تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کا کچھ حصہ اے این پی بھی لے گئی۔ تو آپ یہ غور کریں کہ اس میں اگر وہ 2 جو بڑی جماعتیں جس کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ قومی سیاست میں رول ادا کر سکتی ہیں، وہ ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ، وہ تو وہاں پہ فارغ ہو گئے۔ پی ٹی آئی کو کچھ حصہ تو مل گیا نا، سیکنڈ تو آ گئی۔ بالکل ٹھیک بات ہے رانا عظیم صاحب، لیکن ممکن تو یہ بھی ہے کہ ابھی سیکنڈ فیز کے اندر جے یو آئی فے نون لیگ کے ساتھ کوئی الائنس کر لیتی ہے تو عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل جدوجہد ہوگی کے پی کے اندر، کیا اس کے کچھ ریزلٹس برآمد ہوں گے؟ الائنس اگر ہو جاتا ہے پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا پی ٹی آئی کے لیے۔ نہیں، میں آپ کو یہ بڑا کلیئر کر دوں، یہ بھی ایک بڑی خبر ہے، آپ نے خبر نکلوا لی نا، یہ ایک بڑی خبر ہے کہ اب نہیں وہاں پہ آپس میں ان کا نہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے اور نہ ہی ان کے آپس میں کوئی کمپرومائز ہو رہا ہے۔
مسلم لیگ نون کے پی کے نے واضح طور پر اپنی قیادت کو کہہ دیا ہے، اور اس ضمن میں باقاعدہ شہباز شریف جو ہے ان کے پاس وہ لیٹر بھی جا چکا ہے. ایک لیٹر میاں نواز شریف صاحب کو بھیج دیا گیا. اس میں انہوں نے کہا جی کہ میاں صاحب جد و جہد ہماری، لڑائی ہماری، محنت ہماری، اور مولانا صاحب لے گئے، ہمارے خلاف بھی لے گئے، ہماری بھی نشستیں لے گئے، اور ہم سیاسی طور پہ وہاں پہ زیرو ہو گئے، مولانا صاحب ہیرو ہو گئے. تو پھر پی ڈی ایم کدھر کھڑی ہے، ہم کدھر کھڑے ہیں؟ کیا مولانا صاحب نے اپنی جیت میں ایک دفعہ بھی یہ ذکر کیا کہ جناب اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی میرے ساتھ تھی، یا مسلم لیگ نون جو ہے اس کا کسی ذکر کیا؟ انہوں نے کہا مریم صاحبہ، بلکہ آج یہ لکھا ہے انہوں نے، ایک مفاہمتی گروپ جو ہے نا، مزاحمتی نہیں، مفاہمتی گروپ نے کہا ہے کہ مریم صاحبہ یہ تو مبارکباد دے رہی ہے کہ مولانا صاحب کامیاب ہو گئے، مریم صاحب کو یہ کیوں نہیں نظر آ رہا ہے کہ مولانا صاحب کی وجہ سے ہم ناکام ہو گئے؟ مولانا صاحب کی وجہ سے انہوں نے لکھا ہے کہ ہم ناکام ہوگی. چونکہ کل ہمارے ہی پروگرام میں جمعیت علماء اسلام کے جو ہیں کامرہ مرتضیٰ صاحب، انہوں نے کہا جی نون لیگ کو اس لیے ووٹ نہیں ملا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ 2 نمبر پالیسی چل رہے تھے، یعنی وہ کھل کے سامنے نہیں آ رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں آج کر دی گئی ہیں، اور کے پی کے اندر اب مسلم لیگ نون نے کو کہا گیا کہ اس کی مسلم لیگ نون کی قیادت نے کہا ہے کہ ہمیں کے پی کے اندر مولانا سے ہاتھ ملانے کی جائے مولانا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مولانا سے کھل کے بات کرنی چاہیے. ہمیں مولانا کے سامنے آنا چاہیے، جہاں پہ ہم نے مولانا کو سہولتیں دی ہیں وہ ہم اپنے امیدواروں کو دیتے تو شاید کامیاب ہو جاتے. لیکن پھر شہباز شریف صاحب کیوں مبارکباد دے رہے ہیں جو یہ فیک کو، مولانا صاحب کو مبارک دے رہے ہیں کہ آپ کو جیت آپ کی مبارک ہو؟ کس کو دیں؟ وہ مجھے بتائیں، تحریک انصاف کو وہ دے نہیں سکتے. اگر مولانا کو وہ مبارکباد نہیں دیں گے تو کیا یہ کہیں گے، اور کس کو مبارکباد دیں گے؟ وہ مولانا کو مبارکباد دے کے اپنی شرمندگی ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پی ڈی ایم کے ساتھی بھی تو ہیں یہ رانا عظیم صاحب. یہ پی ڈی ایم ختم ہو جائے گی. ذرا مولانا صاحب کو حصہ مل گیا نا، اب مولانا صاحب اعلان کریں نا کہ اس الیکشن کمیشن کو میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے، اب مولانا صاحب اعلان کرے کہ اس الیکشن کمیشن جو ہے یہ جعلی ہے، اور یہ الیکشن کمیشن جو بھی الیکشن کرائے گا میں اس کو نہیں مانتا، اور ریزائن دے دیں. تو پھر تو مولانا صاحب پی ڈی ایم، اب پی ڈی ایم جو جلوس نکالے گی جس میں حکومت کے خاتمے کی بات کریں گی، جس میں الیکشن کمیشن جو ہے اس کو یہی کہتے ہیں نا، الیکشن کمیشن نے جاری رزلٹ جاری کیا، بات کو سسٹم فلاپ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. تو اب مولانا صاحب اگر ایسا ہی ہوگا تو پھر یہ جو الیکشن ہے اس کو بھی مولانا صاحب کو کہے گا نا ختم کر دیں. ٹھیک ہے، آپ نے سٹارٹ پہ بہت بڑی خبر دیا رانا عظیم صاحب، 24 لوگوں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، کیا توقع ہے کوئی کیبنٹ کے اندر بھی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے؟ اگر کیبنٹ کے اندر تبدیلی رونما ہونے کے توقعات ہیں تو اگلا سال تو مکمل طور پہ الیکشن کے حوالے سے کیا وہ پی ٹی آئی کو زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گا؟ بالکل نہیں پہنچائے گا. اس لیے نہیں پہنچائے گا کہ پی ٹی آئی کے پی کے میں بڑی مضبوط ہے. آپ نے یہ الیکشن دیکھ لیا سینٹ کے ایک نشست کا، پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں کم ہوا، اپوزیشن بھی اسی اپنے سکور پہ رہی. تو عمران خان اس معاملے میں بڑے سخت ہے، وزیر اعظم جو ہیں. آپ کو پتا ہے پہلے بھی انہوں نے وہاں پہ کچھ لوگوں کو فارغ کیا تھا، کچھ پہ نشان لگا دیے تھے، بڑا لوگوں نے کہا کہ نقصان ہوگا. نہیں ہو، عمران خان اب اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. آج بھی جو اجلاس ہوا ہے، کل بھی جو اجلاس ہوا تھا، اس سے پہلے بھی جو اجلاس ہوا تھا، ان اجلاسوں میں کے پی کے ہی ڈسکس ہوا ہے. اور انہوں نے کہا اگر ہم نے آگے آنے والے دنوں میں سیاست کرنی ہے تو ہمیں کے پی کے کی سیاست سے سبق سیکھنا ہوگا. چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. قوست اور کے پی کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں گے. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے. بلدیاتی الیکشن کے پی کے حوالے سے خاص طور پہ بات کر رہے ہیں، اور وہاں پر جے یو آئی فے نے کامیابی حاصل کی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ترجمان ہیں حافظ عبداللہ صاحب موجود ہیں. یہ سینئر رہنما ہے، جے یو آئی فے سے ان کا تعلق ہے. سر بے حد شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. پہلے تو آپ کو جیت مبارک ہو. ابھی تک غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جانے کا سلسلہ جاری ہے، مگر آپ کی جیت کے حوالے سے حکومتی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب آپ لوگوں کی جیت کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں وہ پہلے میں آپ کو سنا دیتی ہوں، واپس آ کے ڈیٹیل سے اس کے اوپر آپ سے بات کریں گے. بدقسمتی ہے کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ایک ایسی سیاسی جماعت وہاں پر ایک نوٹس ہوئی ہے جس کو اصولی طور کے اوپر ختم ہونا چاہیے تھا. کیسے لوگوں کو اقتدار ملتا ہے جو ایک مذہبی طور کے اوپر متشدد پالیسیز کے حامی ہیں، ان کو اقتدار ملنا کسی بھی سوسائٹی کے لیے کوئی حوصلہ کن بات تو نہیں ہے. فضل الرحمان صاحب کا جو اقتدار میں آنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی کی بات. حافظ عبداللہ صاحب، یہ فواد چودھری صاحب آپ کی جیت پہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ جس پارٹی کو ختم ہو جانا چاہیے وہ جیت گئی ہے؟ ایسے کیا معاملہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی بی اگر آپ تھوڑا ٹائم مجھے دے دے تاکہ میں فواد چودھری کا اگرچہ دل تو نہیں چاہتا ہے کہ ان کا جواب دے دوں، کیونکہ ان کی پاکستان کی سیاسی دنیا میں ان کی جو حیثیت ہے، کیٹیگری ہے، وہ خاصی اچھی نہیں ہے. کیونکہ فواد چودھری آپ کو معلوم ہے کہ کبھی مشرف کے ساتھ رہا، کبھی چودھری برادران کے ساتھ رہا، کبھی اشرف زرداری صاحب کی ترجمانی کرتے رہے، ان کی تعلیمیں چاٹتے رہے، اور آج کل عمران خان کی فڈر ان کے منہ میں ہے اور وہ چوس رہا ہے، لہذا ان کی ترجمان بن چکا ہے. لہذا میں سیاسی دنیا میں اس کو سیاسی لوٹائی کہہ سکتا ہوں. میں اتنا جوتے میں نے تبدیل نہیں کیے جتنے اس نے پارٹیاں تبدیل کی ہے. ان کی یہ کریڈیبلٹی اور یہ حیثیت ہے. آگے بھی یہ سیاسی گھرانے کی تلاش میں ہے کہ کہاں جانا ہے اور کہاں میرا ٹھکانا ہوگا. جہاں تک وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے دکھ ہے، افسوس ہے کہ جماعت ہی رہ گئی، اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو رکھ لیں گے. اگر میری اختیار ہو نا، میرا اختیار ہو تو میرے خیال میں یہ اس کے لائق بھی نہیں ہے کہ انسان اس کو کک ہی رکھے. یہ کک رکھنے کی بھی لائق نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ جمعیت علماء اسلام کو انتہا پسند کہتے ہیں، وہ جمعیت علماء اسلام جس کی قیادت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ایوب کے ماشاء اللہ کے خلاف ان کی ایک جد و جہد ہے، یا کے ماشاء اللہ کے خلاف ان کی ایک جد و جہد ہے. پھر 70 کے بعد وہ خیبر پختونخوا، جو آج کا خیبر پختونخوا ہے اور کل کا پرنٹیر ہے صبح سرحد، وہاں وزیر اعلیٰ رہے، اور باچا خان، ولی خان ANP کی، اور وہ اتحاد ہو کے مفتی صاحب وزیر اعلیٰ رہے، اور بلوچستان میں عطا اللہ مینگل وزیر اعلیٰ رہے، اور ہم اتحادی تھے. وہ مفتی محمود، وہ جمعیت علماء اسلام جو 73 کے آئین پر اس کا دستخط ہے، اور 73 کے آئین بنانے میں وہ اہم سپوت کا کردار ادا کیا ہے. آج جس پارلیمنٹ میں فواد چودھری بیٹھے ہیں اور اس کی بنیاد پہ وہ وزیر بھی ہے اور عمران خان وزیر اعظم بھی ہے، اس پارلیمنٹ کی آئین خالق ہے، اور آئین کی تخلیق مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. اگر جمعیت علماء اسلام انتہا پسند ہے تو ہمت کرے، عمران خان بھی اور فواد چودھری بھی اس پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے، اس بنیاد پر کہ یہ ایک انتہا پسند جماعت نے تشکیل دی ہے آئین کے نتیجے میں. اور جمعیت علماء اسلام حکومتوں میں رہی، ان کی جمہوریت کے لیے سٹرگل ہے آئین بنانے میں، 18ویں ترمیم میں مشرف کے خلاف، امیریت کے خلاف، ضیاء الحق کے خلاف. اور آج جو خاموش امیریت ہے، جن بیساکھیوں کی بنیاد پر عمران خان اور فواد کی حکومت کڑی ہے، اس کے بھی خلاف میدان عمل میں ہے، جو آئین کی عملداری، بالادستی، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کر رہا ہے. وہ مولانا فضل الرحمان جو جمہوریت اور آئین کی بالادستی کی اور ایک منٹ میں پوری کر لوں آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی. دیکھیے بہت بڑا الزام انہوں نے لگایا ہے، بہت بڑا بونک مارا ہے انہوں نے. دیکھیے تو جمعیت علماء اسلام ایک پارلیمانی سیاسی جمہوری جماعت رہی ہے، اور آج بھی اگر وہ جمعیت علماء اسلام کو انتہا پسند کہتے ہیں تو وہ یہ بتائیے کہ انتہا پسندی کی جنگ جب تھی، دہشت گردی کی جنگ تھی، ان طالبان کے خلاف جو ریاست نے اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا تھا، ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا تھا، تو عمران خان تو اس وقت پشاور میں ان کے لیے دفتر کھولنے کی بات کرتے تھے نا، طالبان کے لیے دفتر کھولنے کی بات کرتے تھے. اور جب انتہا پسندی، شدت پسندی کی نسبت جمعیت کو کر رہے تو پارلیمنٹ پر حملہ انتہا پسندی نہیں تھی کیا؟ PTV سینٹر پر حملہ انتہا پسندی نہیں تھی؟ اور جنیجو جیسے آفیسر کو زدوکوب کرنا اور جلاؤ، گراؤ، مارو اور پورا ملک کو آگ جلا دو، ان کی کنٹینر سے 7 نافرمانی کے اعلان اور پیسے ہونڈی کے ذریعے بھجوانا، بل اور بجلی کی بل اور گیس کی بل کو جلانا، یہ کیا چیزیں تھی؟ یہ ریاست سے بغاوت، یہ انتہا پسندی، یہ دہشت گردی نہیں تھی، یہ کیا تھی؟ یہ جمعیت علماء اسلام کو تانے دے رہے. اور دوسری بات یہ کہ KPK کی لاکھوں عوام نے بار بار جے پر اعتماد کیا. اس آدمی نے ان لاکھوں ووٹر کی توہین کی، اس کی تذلیل کی، اس کی بے توقیری کی. لہٰذا اگلے مرحلے میں اسی کو بنیاد بنا کر خیبر پختونخوا کے عوام اگلے مرحلے میں اس کو وائٹ واش کریں گے. حافظ صاحب آپ اجازت دیجیے، کائنڈلی مجھے یہ بتائے گا، جس طرح سے آپ نے سیکنڈ فیز کے KPK کے حوالے سے بات کی ہے،
عمران خان صاحب تو اس چیز کا ادا کر چکے ہیں اور انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا وہ خود لیڈ کریں گے, خود باہر آئیں گے, امیدواروں کا انتخاب کریں گے. اور ویسے بھی جو سیکنڈ فیز ہے اگر وہ پوری قوت کے ساتھ آتے ہیں تو سیکنڈ فیز جن علاقوں میں ہونے والا ہے وہاں تو نون لیگ کی کہا جاتا ہے اکثریت ہے. کیا آپ نون لیگ کے ساتھ کوئی الائنس کر کے میدان میں اتریں گے یا اپنی ذاتی حیثیت میں اب بھی اکیلے کی طرح نکلیں گے باہر؟ دیکھیں اب جو انتخاب ہوا ہے ان اضلاع میں کے پی کے میں ہوا ہے جس میں اکثریت پی ٹی آئی کی ہے, اور وہاں سے ان کے ایم این ایز, ایم پی ایز, قومی اسمبلی اسد کیسر, شاہرام ترکی, لیاقت ترکی, شاہ فرمان, پرویز خٹک, اور ان کا جو کوہاٹ کا کیا ہے وہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے, وہ شریار افریدی, اور دوسرا میڈیا پر بیٹھتے ہیں علی محمد مردان اور عمر ایوب, یہ سارے ہار گئے. شہریار کیا یہ سب کچھ ان کی نگرانی میں نہیں تھی؟ دوسری شہریار کی وہ کوارٹ کی تو میں نے جان اللہ کو دینی ہے, وہ تو شہریار ہے نا. دوسری وہ جو صحافیوں کو فرانس میں دھمکی دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے نوٹس لیا ہے, میں خود جا کے نگرانی کروں گا. آپ خاک نگرانی کریں گے, آپ کے دائیں آٹا چور بیٹھے, بائیں چینی چور بیٹھے, ایل این جی چور بیٹھے, دوائی چور بیٹھے, اس کا کیا نوٹس آپ نے لیا؟ پینڈورا بکس میں جس کے نام آیا اس کا کیا نوٹس آپ نے لیا؟ وہ یوسف رضا گیلانی کو جو آپ کے 15 ایم نے ووٹ کیا حافظ شیخ کے مقابلے میں, اس میں آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں, کوئی تعاون کر رہے ہیں؟ میں اسی پر آ رہا ہوں. تو وہ 15 ایم این اے جو رضا گیلانی کو ووٹ دیا حفیظ شیخ کے مقابلے میں, آپ نے ان کا نوٹس لیا یا انہی لوگوں سے آپ نے اعتماد کا ووٹ لیا؟ لہٰذا یہ سارے بڑکے ہیں, یہ بنک ہے, یہ بڑ بلوخان ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جہاں تک پی ایم ایل این سے اتحاد ہے, پشاور میں پی ایم ایل این نے ہمیں میئر کی اس پر سپورٹ کیا, قومی وطن نے سپورٹ کیا, جس کی ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور انتہائی مشکور بھی ہیں. آگے بھی ہم نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے الائنس نہیں کیا ہے, کوئی اتحاد نہیں ہے 8 پارٹیوں کا. کر فرض کرے کہیں نہ کہیں پی ایم ایل این کے ساتھ ہمارے پی ایم ایل این کے مانسرا ڈویژن میں یا سوات میں, ملاکنڈ میں اتحاد ہوتی ہے, سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہم سب پی ڈی ایم میں شامل ہے, یہ ممکن ہے, لیکن اصولی طور پر ہم فیصلہ نہیں کیا ہے. حافظ عبداللہ صاحب, ایک اور آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی. ایک ہی سوال میں 2 آپ کے سامنے پوائنٹس رکھ دیتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ دھاندلی کا شور اٹھتا ہے, کیا اب جو نتائج سامنے آ رہے ہیں اس سے آپ اور آپ کی جماعت متفق ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ناکامی کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عوام پی ٹی آئی سے مایوس ہو گئی ہے کے پی کے کی, یا آپ کے بیانیے کی وجہ سے آپ لوگ جیت گئے ہیں؟ 2 باتیں ہو گئی کہ کے پی کے کی عوام نے, ایک تو دھاندلی کی بات ہے کہ آج بھی جے یو یہ کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی یا صاف اور شفاف انتخابات, اور دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی سے مایوس ہوئی یا آپ پر اعتماد کر گئے. بات یہ ہے کہ آج بھی ہمارا موقف یہ ہے, آج بھی موقف یہ ہے کہ دھاندلی کی کوشش کی حکومت نے, سرکاری وسائل استعمال کی. علی امین گنڈپور آپ کے سامنے, اسد کیسر کی آڈیو آپ کے سامنے, پرویز خٹک 2 مہینے بذات خود نوشہرہ میں بیٹھے تھے, گورنر خود آپ کے سامنے, یہ تمام چیزیں ان کے آڈیو موجود ہے. اور عمران خان خود الیکشن کمیشن نے نوٹس دے کر کے آپ نے نہیں جانا ہے, وہ خود ان کو نظر انداز کر کے ایک طرف کہتے ہیں کہ رول آف لا, قانون, اداروں کا احترام, پھر خود اداروں کو پامال کرتے ہوئے خود جا کے پشاور میں بیٹھتے ہیں اور گورنر ہاؤس میں بارگیننگ منصوبہ سازی کرتے ہیں الیکشن جتوانے کے لیے. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ سارے سرکاری وسائل استعمال کر کے پھر بھی پی ٹی آئی ہار گئی. اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ آر ٹی ایس کی معاونت ان کو حاصل نہیں تھی. 25-18 کا جو الیکشن تھا اس میں آر ٹی ایس اگر نہ بیٹھتا تو نتیجہ یہی ہوتا جو آج بلدیاتی الیکشن میں ہوا. وہاں آر ٹی ایس بیٹھ گیا, پی ٹی آئی نے جنم لی, وہ کامیاب ہو گئی. اور جہاں تک آپ نے دوسرا سوال کیا کہ کون سا سوال تھا آپ کا؟ آپ کے بیانیے کے اوپر میں نے بات کی تھی اور دھاندلی کے حوالے سے. بات یہ بیانیہ بالکل ہم نے روز اول یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی مسلط ہے, جیلی ہے, دھاندلی کے نتیجے میں آئی ہے, اور یہ نااہل بھی ہے. یہ ہم نے کہا نااہل اور نالائق بھی ہے, یہ ملک نہیں چلا سکتے. آج خیبر پختونخوا کے عوام ہمارے بات پہ یقین نہیں کرتے تھے, آج ہم ان کے مشکور ہیں. انہوں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ واقعی یہ مسلط ہے, یہ نصب کردہ شدہ ہے, یہ طاقت کے نتیجے میں آئی ہے, عوامی مینڈیٹ کے نتیجے میں نہیں, اور ساتھ نالائق بھی ہے. کے پی کے عوام نے آپ کے بیانیے پہ یقین کیا, ایسا ہی ہے نا؟
KPK کے عوام نے آپ کے بیانیے پہ یقین کیا. سیم آپ کا بیانیہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی تھا, وہ آپ کی سب سے بڑی PDM کے میں اتحادی ہے, اس کا بیانیہ بھی یہی تھا جو آپ کا بیانیہ ہے, اور آپ مل کر جد و جہد کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کو وہاں بڑی بری شکست ہوئی اور آپ کو بڑی کامیابی بھی ملی. دیکھیے, آپ کو معلوم ہے کہ جن اضلاع میں PMLN کی اکثریت ہے یا مضبوط گڑھ ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں, وہ مانسرا ڈویژن اور مالاکنڈ ڈویژن میں ہے. اور آپ کو معلوم ہے یہ اگلا مرحلہ جو آئے گا مانسرا ڈویژن کا اور مالاکنڈ ڈویژن کا, یہاں ان کی اکثریت ہے, ووٹ بینک ہے, امیر مقام کا تعلق بھی وہاں سے, اور ابھی بھی ہری پور میں آپ نے دیکھا PMLN وہ جیت گئے. تو اس لیے اگلے مرحلے میں ہو سکتا ہے PMLN رزلٹ دے, لیکن بنیادی طور پر اوورال اگر آپ پورے KPK میں جو انتخابات ہوئے اس میں یہ ثابت ہوا کہ 25 جولائی 2018 کا الیکشن دھاندلی زدہ تھے, جیلی تھے, اور ایک فراڈ اور دھوکہ تھا. صاحب اس میں آپ کو ایک نئی طاقت ملی, آپ لوگوں نے KPK میں آپ کی جدوجہد کامیاب ہوئی, آپ کا بیانیہ کامیاب ہوا. آپ کے اس بیانیے کی کامیابی کے بعد آپ کا جو مہنگائی مارچ ہے اس پر کتنا اثر پڑے گا, اور اب یہ مہنگائی مارچ جو ہے اس کی تیاری مزید کیا تیز ہو جائے گی, اور کیا اس مہنگائی مارچ کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بالکل ہر چیز فائنل ہو جائے گی؟ دیکھیں رانا صاحب, بات یہ اس میں ہمارے کارکنوں کی, بالخصوص جمعیت علماء اسلام کی کارکنوں کی اور خیبر پختونخوا کی عوام کی, اور بالعموم پوری جتنی بھی ہمارے ملک کے باسی ہے اور خیبر پختونخوا کے باسی ہے, ان کے حوصلے اور بڑھ گئے, ان کی حوصلے اور مضبوط ہو گئی. انشاءاللہ العزیز اس کامیابی کے ساتھ جس طرح پہلے وہ نکل رہے تھے اس سے 10 گنا مضبوطی کے ساتھ, بہت مؤثر انداز میں, بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں وہ نکلیں گے موجودہ رجیم, موجودہ حکومت کے خلاف. ٹھیک ہے حافظ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, مہنگائی مارچ کی رانا عظیم صاحب نے جو بات کی ہے اس میں کیا نون لیگ آپ لوگوں کا ساتھ دے گی؟ PDM کے پلیٹ فارم کے تحت اگر یہ ہوتا ہے تو دیگر جماعتیں آئیں گی, اور PDM کے پلیٹ فارم میں کیا وزیر اعظم کے حوالے سے کوئی تجاویز سامنے آئی ہے؟ کیونکہ نون لیگ تو اپنی طرف سے اناؤنسمنٹ کر رہی ہے, کیا آپ لوگوں نے کوئی تجاویز دی ہیں کہ آئندہ وزیر اعظم کون ہوگا, کس جماعت سے تعلق ہوگا؟ دیکھیں یہ جو مہنگائی مارچ 23 مارچ کو جو ہونے والا ہے یہ صرف جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ نہیں ہے, چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب PDM کی قیادت کر رہے ہیں. 8 جماعتوں کا فیصلہ ہے, جس فیصلے میں میاں شہباز شریف صاحب بھی تھے اور میاں نواز شریف صاحب بھی تھے, اور PMLN کی دیگر قیادت شہید خاقان عباسی صاحب جیسے لوگ وہ بھی اس میں تھے. یہ متفقہ فیصلہ تھا, لہٰذا یہ 8 کے 8 پارٹیاں بشمول PMLN یہ صف اول کی کردار ادا کرے گی مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں. اس لیے میں یہ کہنا کہ PMLN ساتھ ہوگی یا نہیں ہوگی, بالکل ساتھ ہوگی. اچھا, ایک آخری سوال, جنوری میں جو دوسرا مرحلہ آ رہا ہے اس انتخابات کا, اگر اس میں تحریک انصاف جیت جاتی ہے اور آپ ہار جاتے ہیں, 1% میں کہہ رہا ہوں, تو کیا آپ اس رزلٹ کو مانیں گے؟ دیکھیے, میں نے ابھی بھی آپ کو کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے بالخصوص جمعیت علماء اسلام پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا, باوجود اس کے کہ وفاق اور صوبے کی حکومت نے سرکاری وسائل, مشینری اور انتظامیہ اور جہاں جہاں پولنگ اسٹیشنوں میں اپنے لوگوں کی تعیناتی, اپائنٹمنٹ, یہ سب انہوں نے کی, مداخلت کی, طاقت استعمال کیا وسائل کا اور حکومت کا, لیکن پھر بھی عوام نے اس کا راستہ روک لیا. وہ چوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اگلے مرحلے میں بھی اس سے زیادہ وفاق, اور جب عمران خان کہتے ہیں جیسے ڈسکا والا عمل انہوں نے کیا, آگے ارادہ ہے عمران خان کا بھی اور خیبر پختونخوا کا بھی کہ وہ ڈسکا والا عمل کریں گے. جب ڈسکا کا عمل وہ کریں گے اس کا ریئیکشن ہوگا کہ آپ میرے خیال میں ماضی کے جتنے بھی رد عمل ہیں وہ آپ بھول جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بلدیاتی الیکشن میں تحریک کی ہار کی وجہ کیا بنی, اپوزیشن کی دیگر جماعتیں بہتر انداز میں پرفارم کیوں کر پائیں ہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پہ مزید تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले के हवाले से हम खासतौर पे बात कर रहे हैं। इस वक्त KPK से सूबाई सदर हैं मुस्लिम लीग नून के अमीर मकाम साहब को हम खुश आमदेद कहेंगे। सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सर, आप तो माशाल्लाह से आपके हल्के के हवाले से और KPK के अंदर आपकी मकबूलियत के हवाले से किसी को कोई शुबा नहीं है, मगर जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें नून लीग कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है, उसकी वजह क्या है? बात दरअसल ये आपसे पूछ लिया तो ये जिन 17 जिला में इंतखाबात हो रहा है, हर एक का अपना एक बेल्ट होता है, एक रीच होता है। KPK में डिवीजन है मुख्तलिफ पार्टियों का, आप देख रहे हैं। अभी जो हमारी पार्लियामेंट में जितनी नुमाइंदगी है वो हजारा से है, और मेरा अपना हल्का जैसे मेरा भाई MNA अब भी पार्लियामेंट में सवाद शांगला वगैरह वही मलाकन डिवीजन में आते हैं। तो इसी दफा वो सेकंड फेज में है, और फर्स्ट फेज में जिन अजला में इंतखाबात हुई है 17 अजला में, तो उसी में अगर आप 2015 की बल्दियात को देखें तो उसमें P मिलियन को एक नशिस्त मिली थी तहसील की, और अगर आप 2018 के इंतखाबात को देखे जनरल इलेक्शन, तो इस पूरे 17 अजला से हमें एक सूबाई असम्बली की सीट मिली थी, ओनली एक सीट, और वोटों की तादाद भी काफी कम थी। तो ये बात नहीं है, अभी तो माशाल्लाह इतने बेहतरी कि हमने 5 सीटें ली है, 3 वही है और 2 टेक्निकल बुनियाद पर। जिस तरह बन्नों का सदर है हमारा वो जीत गया है, अभी नाजिम बन गया है, और इस तरह जो हरिपुर का एक सीट है तो हमारे 2 बंदे खड़े हुए हैं, वो भी P मिलियन का है। तो एक कसम हमें अभी 5 नशिस्तें, और पहले जो 2015 में एक नशिस्त मिली थी, और 2018 में इन 17 जिला से हमें एक सूबाई असम्बली की सीट मिली थी। जितनी वोट की है तो वोट में हमारी कई गुना इंक्रीज हमारी वोट बैंक हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ सवाबी का, सारे लोग सुनते होंगे और अभी द्वारे वो निकाल भी सकते हैं। सवाबी में 2 हल्के NA के 18 NA 19 दोनों से हमें 38,000 वोट मिले थे। अभी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए तो हमें 71,000 वोट मिले। मतलब इस तरह पेशावर में हमने जो मेयर का सीट है जॉइंटली JY और हम मिलकर हमने लड़ा और जीत लिया, और साथ साथ हर जगह में। साहब, आपकी पार्टी पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी है और आप मैंने बात कर दी ना, ये आप क्या समझते हैं? आप मुतमिन हैं इतने रिजल्ट से? नहीं, आप होल देख रहे हैं ना, मैंने आपको तफसील बताया। इसकी बेंचमार्क ये होनी चाहिए कि किसने गेन किया, किसने लूज किया। आगे इस पे आगे चलते हैं। आगे जो दूसरा मरहला है, तो अगर PTI की बात कर रहे हैं तो उसमें जो दूसरा मरहला है, क्या इसमें जमीयत उलमा इस्लाम आपके साथ कोई सीट एडजस्टमेंट, कोई इत्तेहाद, या आपके वो हल्के हैं, आपकी वो होम ग्राउंड्स हैं, उस पर आपको जिताने के लिए या आपकी मदद के लिए कुछ मामला चल रहे हैं? नहीं, वो टाइम की बात है, कि वही टाइम आ जाए और जहाँ हो सकती है तो करनी चाहिए। जिस तरह पेशावर में हमने कर दिया। जी, जनवरी में है ना दूसरा? वो जनवरी में नहीं, मार्च में होंगे। वो मार्च में होंगे, जनवरी में तो बर्फबारी होती है। अभी जनवरी में नहीं, मार्च में आएंगे। अच्छा, अभी तो टाइम की बात है। ठीक है। लेकिन अमीर मकाम साहब, अभी दूसरे मरहले KPK के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जनवरी की तारीखें सामने आ रही थी कि जनवरी में इसका इनेकाद किया जाजाएगा। चलिए, अगर आप मार्च की बात कर रहे हैं तो जनवरी के कहा था, मगर इलेक्शन कमीशन ने फिर कह दिया कि जनवरी में हम नहीं करा सकते। ठीक है, चलिए अमीर मकाम साहब, मुझे ये बताइएगा कि सेकंड फेज की, चूंकि जिस तरह से राना अज़ीम साहब ने बात की है, वहां पर आप लोगों का वोट बैंक बहुत ज्यादा है। जमीयत उलमा इस्लाम ने गैर हतमी नताइज के मुताबिक अभी तक 21 के करीब हैं जो सीटें हासिल कर ली हैं। क्या तवक्कुआत है कि नून लीग जो यहाँ से तो तकरीबन 3 सीटें हासिल कर पाई है, वहां पर सेकंड फेज में कितनी सीटें ले जाएगी? नहीं, हमारी अभी जो हमने हासिल की है, मैंने आपको नाम भी बताया है कि हमने 3 सीटें नहीं 5 सीटें हासिल की है अभी तक। दूसरे में क्या तवक्कुआत है आपकी? ये मैं आगे आपको कहता हूँ कि आप एक हजारे की सिर्फ एक जिला इसमें आई थी हरिपुर, तो 3 सीटें P मिलियन ने जीते है। तो हमें तवक्कुआत है, हमारा होम ग्राउंड है और गवर्नमेंट भी अपना भरपूर रोल प्ले करेगा, क्योंकि उनको यहाँ शिकस्त हुई है तो वही हर एक चीज इस्तेमाल करेगा। मगर हमारा वही एक बेस है, पहले से हमें भी बेहतर नताइज मिलेंगे। अमीर मकाम साहब, एक सियासी लीडर या सियासी कारकुन होने की हैसियत से आप ये बताएं
کہ اگر شہباز شریف آ کر لیڈ کرتے ہیں KPK میں پھر کیا رزلٹ ہوگا، اور اگر مریم صاحبہ کرتی ہیں تو پھر کیا رزلٹ ہوگا؟ دونوں مطلب دونوں ہمارے لیڈر ہیں، اور ایک اچھا میسج آئے گا کہ وہ بھی آ جائے، اپنا ان پٹ دے اور دینا چاہیے. ابھی مطلب ہے کہ انتخابات میں تو پھر نہیں ہو سکتے جو پارلیمنٹ کے ممبر ہو اور وہی ہو، مگر انتخابات سے پہلے آ سکتے ہیں، اور انتخابات میں بھی مریم بھی آ سکتی ہے کیونکہ وہ تو کوئی پارلیمنٹ کا ممبر ہے بھی نہیں. اگر یہ مارچ میں الیکشن چلے جاتے ہیں، اگر یہ آپ کا دوسرا مرحلہ مارچ میں چلا جاتا ہے، تو مارچ میں تو آپ کا مہنگائی مارچ بھی ہے. آپ الیکشن کی طرف توجہ دیں گے یا مہنگائی مارچ کی طرف توجہ دیں گے؟ نہیں، ہم دونوں کی طرف توجہ دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، دونوں کی طرف توجہ دیں گے. مگر ایک بات ابھی یہ ایک کلیکٹیولی بات یہ ابھی آئی ہے کہ جو اصل چیز ہے اس انتخاب میں، وہی چیز سامنے آئی ہے کہ PTI کو لوگوں نے مسترد کیا ہے. اس کی ووٹ بینک میں 70% سے زیادہ کمی آئی ہے، اور لوگوں نے پہلے ووٹ یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا، تو لوگوں نے پہلے بیڈ کو ووٹ دیا تھا، ابھی بیڈ کو مسترد کیا ہے. تو یہ لیکن امیر مقام صاحب آپ مریم نواز صاحبہ سے متعلق بات کریں. یقینی طور پہ PTI پوری تحریک انصاف کی جماعت اور عمران خان صاحب خود بھی اس تکلیف میں ہیں کہ بلدیاتی انتخاب کے پہلے مرحلے میں کچھ اچھے رزلٹ مرتب نہیں ہو سکے. مریم صاحبہ کے حوالے سے فواد چودھری صاحب بھی آج کل لائم لائٹ میں ہیں، بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے بیان بازی کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب مریم صاحبہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس پہ بات کرتی ہوں. جی پروڈیوسر صاحب. مریم نواز جو ہیں وہ ہمیشہ ہی انہوں نے ہماری مدد کی ہے. جب بھی صورتحال خراب ہوئی ہے ہم نے ان کی طرف ہی دیکھا ہے کہ کوئی بونگی ماریں گی، اور الحمدللہ انہوں نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا. وہ تو کہتے ہیں ہم مایوس تھے، مگر مریم صاحبہ کچھ ایسی مدد کر دیتی ہیں کہ پھر ہماری مایوسی ختم ہو جاتی ہے. کچھ آڈیو ویڈیوز کی بات کر رہے ہیں وہ تو. یہ مجھے اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس کا مقصد کیا ہے اور مطلب کیا ہے. اور ٹھیک ہے، فواد صاحب اور ہماری تعلق ہو رہی ہے اپنی جگہ، اور اس کی بات کو کسی شیخ رشید صاحب اور فواد کی باتوں کو سیریس لینا اور اس وقت بات کرنا جو انہوں نے کی ہے، کوئی بات ابھی تک ٹھیک ثابت ہی نہیں ہوئی. جو بھی بات کرتے ہیں تو 10 منٹ میں بات غلط ثابت ہوئی، تو اس پر نہ آپ اپنا ٹائم ضائع کریں اور نہ ہمیں کر لینا چاہیے. اچھا امیر مقام صاحب، اگر ان کی باتیں بالکل فضول ہوتی ہیں تو خیر ان کی پریس کانفرنس کے بعد فوری طور پر نون لیگ جو ہے وہ جوابی پریس کانفرنس کے لیے آ جاتی ہے. نہیں، مطلب ہے کہ ایک رسپانڈ تو کر لینا چاہیے لوگوں کی، وہی جو بات کرے تو اس کی جواب تو لوگوں ابھی تو ویسے بھی لوگ سمجھتے ہیں. جب یہ بول رہے ہوتے ہیں تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم خواب دیکھ رہے، یہ دن کو رات کہتے ہیں، رات کو دن کہتے ہیں، اس کے ریئلٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں، مگر جواب بھی دینا پڑتا ہے. چلے امیر مقام صاحب، بڑی آج کل یہ بحث جاری ہو. آج مریم صاحبہ نے بھی کہا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب نے اجازت دے دی اور انہوں نے ہاں کر دی تو پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے. تو یہ وزیر اعظم کی دور ابھی سے شروع ہو گئی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہی ہوں گے؟ نہیں، مطلب ہے اس میں یہ تو کوئی ایشو اندر ہمارے پارٹی کے اندر ہے ہی نہیں. یہ ایشو صرف وہی سے میڈیا نے اور دوسرے لوگوں نے بنا لیا ہے. یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. پارٹی کا لیڈر ظاہر بات ہے کہ نواز شریف صاحب ہے، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب پارٹی کا صدر ہے. سر مجھے مختصر بتائیے گا، مجھے ایک آخری سوال مختصر بتائیے گا. اور اس کا بھائی ہے تو اس میں اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے سر، مجھے ایک آخری سوال ہے اور بالکل مختصر اس کا جواب چاہیے. اگر شہباز شریف صاحب کو نامینیٹ کر دیا جاتا ہے تو کیا آپ لوگ سپورٹ کریں گے شہباز شریف صاحب کو؟ ہم کس طرح سپورٹ نہیں کریں گے؟ اس میں یہ سوال تو بنتا ہی نہیں ہے. آپ نے عجیب سوال کیا. اگر شہباز شریف صاحب کو کر دے اور ہم PMLN میں ہیں تو کس طرح ہے وہ سر مفاہمت اور مزاحمت کا بیانیہ یکمشت چل رہا ہے. مزاحمت اور مفاہمت یکمشت ہے، اسی لیے یہ سوال پوچھا. مفاہمت اور مزاحمت یکمشت ہے، اسی لیے سوال پوچھا. یہ میں نے کہا یہ تو کوئی سوال بنتا ہی نہیں ہے. چلے آپ یہ بتا دیں، ابھی آپ نے کہا کل کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا، کامران مرتضیٰ صاحب نے کل ہمارے پروگرام میں کہا، وہ جمعیت علماء اسلام کے ایک بڑے اہم رہنما ہیں، سینیٹر ہیں. انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس لیے زیادہ نشستیں نہیں لی جا سکی کہ ان کے بیانیے میں فرق ہے. ہمارا بیانیہ بالکل سیدھا ہے، مسلم لیگ نون اپنے بیانیے تبدیل کرتی رہتی ہے، اس لیے عوام نے انہیں ریجیکٹ کیا.
नहीं ये हमने नहीं कहा, ये कामरान मुर्तजा साहब ये ने रिकॉर्ड में दुरुस्त कराना चाहता हूँ, खुदा के लिए ये बात न करे। ये हकायक दे के 2018 की इलेक्शन दे के, नहीं मैं नहीं कह रहा 2018 इस तरह आपने दुरुस्त कहा, लेकिन ये बयानिया आपके इत्तेहादी कह रहे हैं यार। ये डी खान से शुरू करके सारा मौलाना साहब का बेल्ट है, और जब से सियासत शुरू की है ये GOI का बेल्ट है, उसका एरिया है, उसका इलाका है। अभी आप देख लो उसके जितने मेंबरान है यहाँ से, उसके जो नेशनल असेंबली में बता दें, क्या आप कामरान मुर्तजा साहब की बात को गलत कह रहे हैं? उन्होंने क्यों कहा ऐसा? मैं इससे जवाब नहीं कि अवाम ने हमें पहले से ज्यादा वोट दिए। कामरान मुर्तजा साहब जमीयत उलमा इस्लाम के कामरान मुर्तजा साहब हमारे पार्टी का तर्जुमान नहीं, उसका अपना एक सोच हो सकता है, जो भी कहे वो अपनी जगह। मैं उन्हीं के मौक़िफ़ पे आपका मौक़िफ़ जानना चाहता हूँ। वो आपको रियलिटीज देखनी चाहिए, हकायक देखने चाहिए कि पी मिलन ने 2018 में इन 17 अजला से कितने वोट लिए, अभी कितने लिए। चले आप ये बता दें, चले आपका मौक़िफ़ आ गया, अभी कितने लिए। अमीर मकाम साहब, आप इन इंतखाबात को जो हुए हैं, जो पहला मरहला हुआ है, इनमें आप इनको शफाफ इंतखाबात करार देते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ कि इस हिसाब से तो शफाफ नहीं थे कि प्री पोल रैगिंग भी इसमें ठीक ठाक हुई। चीफ मिनिस्टर इन अजला में गए भी, ऐलानात भी किए, प्राइम मिनिस्टर खुद भी वही आया गवर्नर हाउस इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद, और जो कुछ कह दिया, जो कुछ कर दिया। आगे जो ड्यूटीज का है, पुलिस का रोला। अमीर मकाम साहब, ये जो डाउट्स आप जाहिर कर रहे हैं कि आप लोग इलेक्शन कमीशन में कोई, आप लोगों ने एप्लीकेशन फाइल की, इलेक्शन कमीशन से कोई राब्ता किया आपने? आप जिन डाउट्स की बात कर रहे हैं, जिन डाउट्स की बात आप कर रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से, क्या आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन में कोई बाकायदा दरख्वास्त देने का इरादा रखते हैं? या वो तो एक दिन पहले दानली शुरू हुई पेशावर में, एक दिन पहले टापे लगने शुरू हो गए, एक दिन पहले। अभी आप राब्ता करेंगे इलेक्शन कमीशन से? इलेक्शन कमीशन के पास गए और सब कुछ सबूत उनके पास गए, उनको दिखा भी दिए। ठीक है, तो उसने कुछ नहीं कहा, सबूत आपने दिखा दिए, क्या उनका परसूख किया? दिखा दिया उन्होंने, वही स्टाफ तब्दील किया और दिया, फला दिया, मगर सब कुछ वो तो सबके सामने आपकी मीडिया ने भी देखी है, पूरी दुनिया ने भी देख लिया। अच्छा, ये बताएं कि क्या आपको आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी के साथ दोबारा कोई आपकी कुर्बत नजर आ रही है? ये सियासत में कोई बात हर से आखिर में नहीं हो सकती, मगर हर एक अपना एक लाइन है, अपना एक मंशूर है। जब इंतखाबात में जाते हैं तो अपने अपने निशानात पर जाएंगे। और बता, हम सब में ये बात मुश्तरक है कि इन नालों को जाना चाहिए। अभी तो उनके साथ ना अवाम है, अभी इसी तरह हार के बावजूद तो उसका कोई जवाब बनता ही नहीं है, ना अवाम है ना और कुछ है। तो ये एक बात तो इन हाउस तब्दीली के लिए आप तैयार नहीं है, तो फिर ये किस तरह जाएंगे, ये बता दें। नहीं तो इन हाउस तब्दीली की अभी क्या, वो तो वैसे जबरदस्ती अचार मिला दिया है, कभी एक जगह से पकड़ कर कभी दूसरे जगह से, तो वैसे अभी बिखर जाएंगे। असली मेजॉरिटी तो उनकी है नहीं, ना अवाम उनके साथ है, ना पार्लियामेंट उनके साथ है। आपने देख लिया कि वही जिस तरह पार्लियामेंट में लोगों को लाया गया, खुद उन्होंने कहा कि हम आए नहीं, हमें जबरदस्ती लाया गया। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अमीर मकाम साहब हमारे साथ मौजूद है KPK से, ये सूबाई सदर हैं मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, मुझे बिल्कुल राना अज़ीम साहब आखिर में बताएगा, ठीक है, ये तो हमने अपोजिशन के हवाले से बात कर ली, कुछ और ग्राउंड फैक्टर्स भी हैं तहरीक इंसाफ की हार की वजह जो बने? देखें, तहरीक इंसाफ की हार बड़ी क्लियर है। तहरीक इंसाफ की अपनी अपोजिशन जो है वो वहाँ की आवाम बन गई है। जब आपको महंगी सब्ज़ी मिले, महंगा खाना मिले, महंगी अद्वियात मिले, वहाँ पे आपको हर चीज़ महंगी मिले, तो फिर अवाम ही अपोजिशन हो जाती है, और अवाम फिर अपने वोट का इस्तेमाल जो है वो बतौर अपोजिशन करती है, और इससे बड़ी इनकी शिकस्त की और वजह ही कोई नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राना अज़ीम साहब का भी। मेरे तमाम देखने वालों को शुक्रिया, मुझे इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।